अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम DMH स्पेशल के साथ मैं हूं अफजल अयूबी। नाजरीन, क्या मैं पाकिस्तान से लेकर आज तक सियासतदान अवाम को यही दिखाते सुनाते आए हैं आपकी तकदीर बदल दी जाएगी, महंगाई को ख़त्म कर दिया जाएगा, बेरोज़गारी को ख़त्म कर दिया जाएगा, मगर इसके उल्टी होता रहा है। 40 साल से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी हुकूमत कर रही थी। हर दफ़ा एक दूसरे के खिलाफ नाराबाजी की जाती थी, लेकिन अवाम की तकदीर ना बदली जा सकी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2018 में इक़्तिदार में आई। इमरान खान साहब से अवाम की उम्मीदें वाबस्ता थीं। कुछ सुख का सांस लेगी अवाम, महंगाई कम होगी, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी महंगाई को भी कंट्रोल करने में नाकाम रही। डॉलर की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से आज हर शख्स परेशान है। महंगाई भी 2 गुना बढ़ चुकी है। बिजली, गैस, पानी के बिलों के रेट्स भी बहुत ऊपर जा चुके हैं। इस सियासी मुआशी इस्तेहकाम लाने में हुकूमत कहाँ तक कामयाब हुई है, इस पर बात करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हाफ़िज़ ज़ीशान रशीद साहब। आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है और वाइस चेयरमैन है PHA के। उनके साथ मौजूद हैं साहबजादा राव अली अफसर अयूबी साहब। आपका ताल्लुक़ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। हाफ़िज़ साहब, 1 साल तकरीबन हो चुका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आए हुए इक़्तिदार में। अभी तक आपको सियासी और मुआशी इस्तेहकाम लाने में आपकी हुकूमत कामयाब हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आपने शुरू में एक डिफ़ाइन कर दिया सियासतदानों की हिस्ट्री जी और उनके दावे, उनकी नाकामियाँ, उनकी कामयाबियाँ, तो आप ये देखें कि 40 साल आपने ख़ुद कोड कर दिया कि 40 साल मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरसरे इक़्तिदार रहीं। यानी आपने उनका खुलासा बयान किया झूठे वादों, झूठे नारों और मुआशी अदम में इस्तेहकाम का। आप देखें ये किस कदर ज़्यादती और ये एक फ़िक्र अंगेज़ बात है कि 40 साल का मुवाजना आप 1 साल से भी कम मुद्दत में बनने वाली हुकूमत से सवाल जवाब करना है, तो तवक्कुआत वाबस्ता करना है। 40 साल एक तरफ रह गए, 1 साल एक तरफ रह गया। अब मैं आता हूँ आपके क्वेश्चन के ऊपर। जी मुआशी इस्तेहकाम ला सकी या नहीं। आप ये देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा मुआशी इस्तेहकाम के लिए अपनी पॉलिसियाँ उस वक्त से बनाना शुरू की जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक अपोजिशन की जमात थी। जी आप ये देखिए कि इस कदर मुआशी बिगाड़ था, हालात इस कदर ख़राब थे, लेकिन इन तमाम तर सर्कमस्टांसेस और इस तमाम तर बहरान से बतदरीज निकलने का अमल जारी है। आज मईशत में इस्तेहकाम तो नहीं है, लेकिन अगर आप 2018 वाले हालात देखें तो उससे बहुत बेहतर मामलात हैं। आप ये देखिए कि अरब दुनिया का झुकाव जो हमसे मुंह फेर लिया था जिन्होंने, उन्होंने अब पाकिस्तान की तरफ दोबारा देखना शुरू किया, चूँकि इसकी बुनियाद जो थी वो एक ईमानदार और वो रियासत मदीना का नारा लगाने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान थे। तो हालात तो पहले से बहुत बेहतर, तो मैं नहीं कहता कि बहुत बेहतर हो गए, लेकिन बेहतरी की जानिब गामजन। जी, आप इमरान खान साहब ने 3 माह का नारा लगाया था। 3 माह में हमारी जो मुआशी टीम होगी पाकिस्तान को पांव पर खड़ा करने के लिए दिन रात कोशिश होगी, और 3 महीने बाद आप रिजल्ट देखेंगे। लेकिन अब तो 1 साल गुजर गया, अभी तक तो मुआशी टीम भी बदली, उसके बावजूद भी पाकिस्तान से लेकर पाकिस्तान जो शुरू वाले हालात थे उससे निकला, और फिर 40 सालों में, गुज़श्ता 40 साल के दौरान में किस तरह इन्होंने खिलवाड़ किया पाकिस्तान की मईशत के साथ और इदारों को जब इन्होंने तबाह किया। तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इमरान खान साहब ने जो बात की थी वो ये नहीं कहा था कि 3 माह में, 90 रोज़ में, 100 दिनों में दूध शहद की नहरें बहना। उन्होंने कहा था कि हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे कि हमने किस की तरफ जाना है। अब इतने मसाइल को देख के वो 90 दिनों में हमने अपनी पॉलिसी वाज़ह की। एक मईशत समेत तमाम जो एक रियासती उमूर थे उसको बेहतरी की तरफ गामजन किया। आपकी सिमत का तयन हो चुका है, सिमत का तयन हो सका, तरक्की का सफ़र शुरू हो चुका, अब नताइज की बारी है। बिल्कुल ठीक है। राव साहब, आप क्या समझते हैं? जैसा ज़ीशान साहब ने कहा, उस 40 साल के जो बिगाड़ थे वो अभी तक सुधारने की कोशिश की जा रही है। हमारी जो मुआशी सिमत अब
उसका सिमत का तयन कर लिया गया, आप समझते? میں اختلاف کروں گا ذیشان صاحب کی اس بات سے جی جی کہ 40 سال میں جو بگاڑ پیدا ہوئے اور مسلم لیگ نون نے اس کو ایک سال پی ٹی آئی حکومت نے ایک سال میں اس کو سدھار لیا ہے. پہلا ہی پی ٹی آئی حکومت کا جو اقدام تھا وہ پہلا ہی انتہائی خطرناک انہوں نے عمل شروع کیا. کون سا؟ جو احتساب کا ٹیکس ایف بی آر کے ذریعے جو تھا وہ ٹیکس لینے کے لیے انہوں نے حملہ شروع کر دیا صنعت کاروں پہ، تاجروں پہ، عام آدمی علی افسر پہ. بھائی میری صاحب، بات سنیں، جی میری جی بات سن لیں. جی جی انہوں نے پہلا اقدام ہی جو تھا نا، وہ ایک مثال ہے جٹ کی کہ جٹ بیٹھا ہوا تھا، اس نے مراسی سے کہا کہ یار کہ آپ کماد نہ بیج لیے. جی جی اس نے کہا جی چوہدری صاحب گل ہے کماد تے جڑی ہے نا جی ادھا پنڈ تے اپنا گنا انجی چوب جائے گا. تو جٹ نے کہا ڈانگاں کڈو، پہلے انہوں نے نبڑ لیے، دیکھی جائے گی جو بھی ہوگا. اب وہ ڈانگیں نکال لی جناب، جو بھی پنڈ کا بندہ آ رہا رستے پہ مار مار کے اس کو مدعا کر دیتا، کہتا ہوں گنے چوپے گا. کرتے کرتے آدھا پنڈ اتنے جو نا وہ زخمی کر دیا مار مار کے ڈانگ. ایک عقل مند بندہ بھی ہتھی چڑھ گیا، اس کی طرف ڈانگ کیا. انہیں کی ہوا چوہدری صاحب؟ انہیں کہا ہوں گنے چوپے گا. انہیں کہا چوہدری صاحب گنے لائے کتنے نے؟ کماد آپ بیجیا کتنے ہے؟ اب وہ ڈانگ اس نے نیچے کر لی. یہ ہمارے عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان نے بھی ڈانگ نکال لی اسی وقت ہی ساروں پہ، پورے پاکستان پہ، تاجروں پہ، ہر بندے پہ کہ ٹیکس دیو جی، احتساب کرانگا جی پچھلا. پختون ہے نا مطلب جی جی کہ پچھلے وہ پیچھے سے سٹارٹ لیتے ہیں کہ پچھلا حساب لواں گا تاڑے کو. آپ نے ابھی کام ہی سیدھا نہیں کیا. جی جی آپ نے تاجروں کو پیکج نہیں دیا آتے کے ساتھ ہی، آپ نے صنعت کاروں کو پیکج نہیں دیا آتے کے ساتھ ہی جی جی کہ آپ آتے ان کو کہتے جی 2 سال کے لیے ٹیکس جو ہے یہ اپنا انڈسٹری کے لیے ہم فری کرتے ہیں، ٹیکس فری کرتے ہیں، جی جی تاکہ وہ اسی خوشی میں اپنے بزنس کو بڑھاتے، پاکستان میں ذرائع آمدن آتی، جی جی خوشحالی کا راستہ آتا. یہ تو انہوں نے جٹ والا کام شروع کر دیا، ڈانگ پکڑ کے ہر پیچھے شروع ہو گئے ہیں. جی جی ٹھیک ہے جی. اگلی بات رہی جن کو گرفتار کیا پچھلا حساب لے رہے ہیں، میں اپنے وزیر اعظم صاحب سے کہوں گا کہ وہ تاجروں کے سربراہ ہیں، ان کی اپنی فیکٹری ہیں، اپنی انڈسٹری ہیں میاں صاحب کی، ٹھیک ہے. آصف زرداری صاحب کی، وہ کاشتکار بھی ہیں اور صنعت کار بھی ہیں، تاجر بھی ہیں. آپ اپنا جو ڈانگ جو تھی جٹ والی اس کو آپ نیچے رکھتے، تاجروں کو اعتماد میں لیتے، پھر آپ سب سے یہ کام شروع کر دیتے. تاجر، ہاں جی، تاجر خوشحال ہوتا. اب آپ نے ان کو ڈانگیں مارنی شروع کر دی ہیں سب کوئی. ظاہر ہے وہ تو ان کے ساتھی ہیں، پرانے 40 سالہ ساتھی ہیں. میری عرض سن لیں ایک منٹ، پہلے میری بات مکمل ہے. جی جی 40 سال کا آپ پیچھے سے حساب لے رہے ہیں بھائی. 40 سال سے وہ تاجر ان کے ساتھی ہیں، صنعت کار ان کے ساتھی ہیں، آصف صاحب کے، میاں صاحب کے، ٹھیک ہے، اور کاشتکار بھی ان کے ساتھی ہیں. جی جی ٹھیک ہے. ان سے 40 سال کی ان کی رفاقت تو ہے نا. کوئی شک نہیں ہے. ان کی رفاقت آپ 5 سال تک بھی نہیں توڑ سکتے. آپ کی حکومت جو ہے 5 سال تک تاجروں، صنعت کاروں، کاشتکاروں سے، میاں صاحب اور آصف زرداری سے رفاقت نہیں توڑ سکتے، کیونکہ آپ نے آتے کے ساتھ ڈانگ چلائی ہے. جی جی ٹھیک ہے نا جی. آپ کو یہ سامنا کرنا پڑے گا. جی جی ٹھیک ہے جی. مجھے نظر نہیں آ رہا کہ 1 سال میں یہ خوشحالی کی طرف رستہ جا رہا ہے. ایوبی صاحب یہ 5 سال تک بھی نہیں میری حکومت کے ختم ہونے تک بھی نہیں ان ہوگا. کا جواب آ گیا سر. میں اس میں جو ایڈ کرنا چاہتا ہوں وہ ہے، انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی، جو رفاقت ہے اس کو نہیں توڑ سکتے. کیا پاکستان تحریک انصاف کی راہ میں جو رکاوٹیں ہیں وہ یہ رفاقت اور رقابت تو نہیں ہے جو تاجر برادری سے، بیوروکریسی سے اور ان اداروں سے جو آج تک ہر معاملہ الٹ ہوتا جا رہا ہے، وہ سیدھا کرتے ہیں الٹ ہو جاتے ہیں. اچھا میں آپ کو 2-3 باتیں کرنا چاہتا ہوں. اگر تو اب وہ ہر بندہ جو ٹیکس چور ہے جس نے اس ابھی تو ہم اکانومی نے کا، بجٹ کی بات نہیں کی شروع، ابھی تو انہوں جی نے بجٹ کی میں کی وہیں سے شروع کر رہا ہوں، جی میں جی وہیں سے شروع کر رہا ہوں. جی جی تو آپ ایک تو دیکھیں پوری دنیا میں ٹیکس کا نظام کیا ہے. جی ہم یہاں پہ بیٹھ کے بڑی آسانی سے یہ کہہ دیتے کہ جی یورپ کے فلاں ملک میں، جرمنی میں، انگلینڈ میں، فرانس میں فلانا، مثالیں ہمارے پاس بڑی ہیں. جی جی لیکن اگر آپ ان کا ٹیکس نیٹ دیکھیں، جی اگر آپ پوری دنیا میں ٹیکس کے نظام کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہاں پہ رہنا، زندگی گزارنا کتنا مشکل ہے. وہاں پہ آپ تو ہر چیز کا ٹیکس ادا کرتے ہیں.
آپ نے اگر گاڑی لی گاڑی کا ٹیکس کیا, پھر اگر آپ گاڑی کے یوزر ہیں پھر اس کا آپ کو الگ ٹیکس دینا پڑے گا, اگر آپ کماتے ہیں اس پہ آپ کو الگ ٹیکس دینا پڑے گا, پھر آپ جہاں پہ رہتے ہیں آپ کو رہائش کا, یعنی وہاں پہ زندگی کی یعنی سانس پہ, ایک منٹ جی جی اور صرف سانس پہ ٹیکس نہیں ہے, ادروائز پوری دنیا میں یورپ کا اصول جو ہے وہ مضبوط ٹیکس پہ ہے. آپ ایک منٹ پہلے مجھے وہ اپنی بات مکمل کرنے دیں. اگر تو ٹیکس سے آپ بھاگیں گے, یہ بھائی صاحب بھاگیں گے یا کوئی بھی بھاگے گا, تو وہ یہ ایسے ہی بات کرے گا جس طرح ایوبی صاحب نے بات کی. ایک چیز. نمبر دو, یہ کس نے آپ کو کہہ دیا کہ تحریک انصاف ایک جو مسلم لیگ نون اور وہ تاجر کمیونٹی یا بزنس مین جو تھے ان سے تعلقات ان کی وہ توڑنا چاہتی ہے؟ آپ کو یہ کس نے کہہ دیا؟ جی جی. اچھا, کیا کسی گورنمنٹ کی آپ ایک چیز دیکھیے کہ پاکستان میں ٹیکس نیٹ میں سب سے زیادہ جو ٹیکس ادا کر سکتے ہیں یا جو وہ دیتے ہیں وہ تاجر کمیونٹی ہے. اگر تاجر خوشحال ہوگا تو ٹیکس نیٹ بڑھے گا, پھر ٹیکس کا دائرہ کار ہمارا بڑھے گا, آمدن ریونیو اپنا ہم نے جو ٹارگٹ بنایا وہ اسی طرح پورا ہوگا. لیکن آپ کو میں بتاؤں تو پھر یہ کس طرح آپ کہہ سکتے ہیں جب ہم اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں کہ تاجر کمیونٹی جتنی خوشحال ہوگی اتنا ٹیکس نیٹ بڑھے گا, اتنا ریونیو بڑھے گا, تو آپ نے یہ کہاں سے ڈرائیو کر لیا کہ کیونکہ یہ 40 سال میں جون کا واحد مہینہ گیا ہے جو یہ پیچھے مہینہ گزرا ہے, جس میں یہ آخری مہینہ FBI کے افسران کی تلواریں اتنی تیز ہوتی تھیں جو تاجر کی گردن تک پہنچ چکی ہوتی تھیں آخری مہینے, کیونکہ میری بیٹ رہی ہے, میں اس کو تھوڑا قریب سے بہت جانتا ہوں. اس مہینے FBI کے افسران بھی ہاتھ سر پر رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے, نہ چھاپے مارنے کا اختیار تھا کسی کے پاس, نہ بینک اٹیچ کرنے کا اختیار تھا. اس 40 سال یا 50 سال کے بعد پہلا مہینہ ایک ایسا گزرا ہے جون کا. لیکن وہ اس سے بہتر, لیکن جو اب بجٹ آیا نا اس کے خلاف جو برادری, اب تاجر برادری سراپا احتجاج ہے, تنظیم سراپا احتجاج ہے, ان کو کس طرح کنٹرول کریں گے آپ؟ لیکن میں بریک سے بعد آپ سے جواب لیتا ہوں, مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے نشان صاحب. ناظرین چھوٹا سا کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. پراپرٹی کی دنیا میں ٹرانسپیرنٹ اور فیئر ڈیل کا واحد ادارہ ایوبیا ڈیولپرز. پاک ایوبیا کالونی کی شاندار کامیابی کے بعد غفار ٹاؤن سمیت رہائشی و کمرشل پلاٹس, زرعی اور ہاؤسنگ سوسائٹیز کے لیے رقبہ جات کی خرید و فروخت کے لیے تجربہ کار اور بااعتماد سٹاف آپ کے جدید طرز زندگی کے خوابوں کی تکمیل کے لیے ہمہ وقت کوشاں. زیر سرپرستی پیر سلطان خواجہ محمد ایوب قادری چشتی جہانگیری, چیف ایگزیکٹو صاحبزادہ راؤ علی افسر ایوبی. ایڈریس ایوبیا ڈیولپرز, میاں پلازا, چھانگا مانگا روڈ, بالمقابل PSO پمپ, کوٹ رادھا کشن, ضلع قصور. رابطہ نمبر 0300432135. پنجاب کی نامور, دلکش, منفرد اور ٹاپ 10 سوسائٹیز میں چنار باغ ہاؤسنگ سوسائٹی کا شمار ہوتا ہے. اور کیوں نہ ہو, یہ بحریہ ٹاؤن اور لیک سٹی, رائمنڈ روڈ, لاہور کے سنگم میں واقع چنار باغ ہاؤسنگ سوسائٹی 6000 سے زائد کنال پر مشتمل, جہاں 250 سے زائد گھر رہائشی اور 50 سے زائد زیر تعمیر ہیں. یہ سوسائٹی کوآپریٹو ایکٹ 1925 کے تحت 1989 کو مارز وجود میں آئی, جس کا مین پارک 75 کنال پر مشتمل خوبصورت تکنیکی اور کی طریقے سے ڈیزائن کیا گیا ہے. چنار باغ ہاؤسنگ سوسائٹی کے پیٹرن ضیاء رضوی ہر سال اپنی نگرانی میں 5000 سے زائد پودے لگوا کر سجاوٹکاری مہم کا آغاز کرتے ہیں. اسی لیے سوسائٹی سرسبز شاداب اور ہرے بھرے درختوں میں چھپی ہوئی ہے. یہی نہیں, یہاں کے رہائشیوں کو انتظامیہ کی جانب سے گیس نو ایکسٹرا چارجز کے دی گئی ہے اور فری فلٹریشن واٹر پلانٹ کا پانی مہیا کیا جاتا ہے. سوسائٹی کے پلاٹوں کی قیمتیں بہت کم رکھی گئی ہیں تاکہ عام آدمی اور تنخواہ دار طبقہ آسان اقساط پر اپنا گھر تعمیر کر سکے. جب ہماری میڈیا ٹیم نے چنار باغ ہاؤسنگ سوسائٹی کے رہائشیوں سے رابطہ کیا تو ان کا کہنا
था। चिनार बाग हाउसिंग सोसाइटी की इंतजामिया की वजह से सिक्योरिटी समेत दीगर मराहत मिलने की वजह से सोसाइटी अमन का गहवारा और खूबसूरत नजर आती है। मैं तकरीबन 5 साल से रह रही हूँ यहाँ पे, अच्छा, और शुक्र है काम वगैरह जो भी होता है सोसाइटी में कंप्लेन करो तो कर देते हैं। किसी किस्म की यहाँ पे आज तक कोई परेशानी हमें नज़र नहीं आई। सिक्योरिटी वाइज मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। तैयब रिजवी साहब जो हैं, फिर उनकी जो मैनेजमेंट है सारी, कर्नल साहब हैं, लोधी साहब हैं, उनके नीचे जो टीम है, नईम साहब हैं, जितने भी हैं बहुत अच्छे हैं। और चिनार बाग में मैंने प्लॉट लिया था 22 लाख का, और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये 55-60 लाख रुपए का प्लॉट है। 2 साल से रह रहा हूँ, अपना घर बनाया है। तो बहरहाल महकमा जो सोसाइटी के ऑफिस वाले हैं बड़ा तावन करते हैं, और जब भी कोई काम पड़ता है तो फ़ौरन वो हेल्प करते हैं, और जितना हो सके वो कर देते हैं। चिनार बाग सोसाइटी के मौजूदा सदर तैयब हुसैन रिजवी हैं और सोसाइटी में हर 3 साल बाद रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव के ज़ेरे निगरानी इलेक्शन का इनेकाद किया जाता है, और सोसाइटी के रेगुलर मेंबरान की तादाद 3200 से ज़्यादा हो चुकी है। चिनार बाग हाउसिंग सोसाइटी में बैडमिंटन कोर्ट, चिल्ड्रन पार्क, जदीद तर्ज पर मुश्तमिल एयर कंडीशनर मस्जिद, पंजाब खैबर शाहीन रचना बला की खूबसूरत कारपेट और कुशादा सड़कें और इनके इर्द गिर्द दरख्तों की खूबसूरती अपनी मिसाल आप हैं। इंतजामिया से जब हमारी टीम ने राब्ता किया तो वहाँ पर मौजूद सेक्रेटरी शहादत शेर लोधी का कहना था कि इंतजामिया हमेशा रिहायशियों के मसाइल हल करने और सोसाइटी को खूबसूरत बनाने में अपने तमाम तर वसाइल को बुरवकार लाते हैं। चिनार बाग जो है ना, ये ग्रेटर लाहौर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का एक प्रोजेक्ट है, दूसरा जो है चिनार कोर्ट है। ये दोनों LDS अप्रूव हुए हैं। चिनार बाग जो है ये 1992 में LDS अप्रूव हुआ था, उसके बाद इसका NOC आया, इसकी फिर ड्राइंग्स वगैरह सारी चीज़ें वहाँ से अप्रूव हुई, जो भी इनकी टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स हैं, टेक्निकल डिज़ाइन बने, और अप्रूवल के बाद फिर यहाँ पे इनका डेवलपमेंट वर्क शुरू हो गया। और ये 98 में 90% आप कह लें डेवलपमेंट वर्क तकरीबन कंप्लीट हो चुका था। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको आप कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी हो गई, रोड वर्क, नेटवर्क हो गया। पंजाब की 236 कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में चिनार बाग सोसाइटी अपनी मिसाल आप है। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट और चिनार बाग इंतजामिया के दरमियान हम आहंगी, एतमाद की फ़ज़ा बहाल होने की वजह से सोसाइटी का शुमार पहले नंबरों पे आता है। कैमरामैन टीम के साथ अफजल UB लाहौर। वेलकम बैक नाजरीन। जी जीशान साहब, अब जो बजट के हवाले से आवाम सड़कों पे आ रही है, इसको किस तरह रोका जाएगा? अच्छा, आप पहले तो मुझे कोई एक ऐसा एहतजाज दिखाएं जो आवाम सड़कों पे निकली हो। जी, पेशावर में भी हुआ है, कराची में भी हुआ है, वो लाहौर पे भी, मुख्तलिफ अपने वाने इकबाल में जो सरापा जिनकी एहतजाज सियासी दुकानदारी बंद हो रही है, वो लोगों को लाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। जी जी, ये बजट अवामी मंगों के ऐन मुताबिक तो नहीं था, लेकिन मौजूदा हालात में ये एक बेहतरीन बजट था, ठीक है, जो आपको आने वाले वक्त में साबित होगा। यानी कि आप ये बजट जितने अवाम अब निकलना सरापा एहतजाज है, हुकूमत इनके सामने आप नहीं दिखाएं झुकेगी। ना यूबी नहीं साहब, बैठे। मुझे दिखाएं कहाँ पे लाहौर, सरगोदा, कराची, पाकिस्तान के किसी शहर में बड़ा एहतजाज मुझे दिखाएं। जी जी, नहीं वो तो जीशान साहब, वो तो एहतजाज तो सब हर तरफ है। राव साहब, बजट की जो आपने पहले बात की थी, बजट बहुत टैक्सेस लग गए, ये हो गया, वो जो ताजिर बरादरी सरापा एहतजाज है, ये क्या बजट, कौन सा महंगा बजट आया, किस तरह का खिलाफ है, अवाम के खिलाफ है, किस तरह है? ये 300 से ज़्यादा फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, कमोबेश। कौन सी टेक्सटाइल सेक्टर या क्या तकरीबन यही चल रहा है। मुख्तलिफ सनतें जो इस वक्त बंद है, मज़दूर जो है वो उन्होंने ताले लगा दिए हैं, मज़दूरों को घरों भेज दिया। और खान साहब की वो बात जो थी, वो कह रहे थे कि जी बाहर से आके लोग मजदूरी करेंगे। अब वो फैक्ट्रियाँ ही बंद हो गई हैं, तो मुझे तो नज़र ही नहीं आ रहा जो बाहर से मजदूर आएंगे और पाकिस्तान में आके मजदूरी करेंगे। तो इन्होंने हर चीज़ टैक्स पे रख दिया, टैक्स दो। अब ये देखें, नौशरवा बादशाह था, वो शिकार करने के लिए चला गया जंगल में, काफ़ी उसको प्यास लगी, पानी पीने के लिए वो फिर रहा था, तो एक बाग था अनारों का, वहाँ पे गए तो जाके अनार का जो बाग का जो मालिक था अनारों का, उससे कहा कि यार मुझे पानी पिलाओ। उसने अपनी बेटी को भेजा, उसकी बेटी ने एक अनार काटा, आधा अनार उसने गिलास में निचोड़ा और वो गिलास भर गया। नौशरमा ने उसको पिया।
پینے کے بعد اس کے دل میں خیال آیا کہ میں کیوں نہ اس باغ پہ ٹیکس لگا دوں، اور اس نے گلاس پینے کے بعد جوس کا، انار کے جوس کا، اس نے ایک اور گلاس مانگا، وہ انار لے کے آئی، اس نے انار کاٹا، آدھا نچوڑا، پھر نچوڑا، نہیں بھرا، پھر گئی، یعنی 2-4 انار اس نے کاٹ کے جب گلاس میں نچوڑے پھر جا کے وہ گلاس بھرا۔ اب وہ تو شکاری کے بیس میں تھا نوشروان بادشاہ، اس نے لڑکی سے کہا کہ جب آپ پہلی دفعہ گئی تھی تو ایک انار کاٹ کے لائی ہیں اور آدھا میں ہی آپ نے پورا گلاس بھر دیا، اور اب جو بڑی مشکل سے مثلا کہ 2-3 انار جو کاٹے اور وہ گلاس بھرا ہے، اب وہ لڑکی کہہ رہی ہے ہو سکتا ہے کہ ہاتھ میں وقت کی نیت خراب ہو، یعنی ٹیکس اتنا بڑا آپ یہ دیکھیں المیہ دیکھیں ایوبی صاحب، نیت خراب ہوتے کے ساتھ ہی دیکھیں کہ اچھا ایوبی صاحب اب میرا یہاں سے جواب دیکھ لیں، اناروں کا جوس جو وہ بدقسمتی سے جو کہانیاں ایوبی صاحب سنا رہے ہیں یہی ان کے حکمران سناتے رہے۔ شب زرداری کو سڑکوں پہ گھسیٹنے والی کہانیاں بھی قوم نے سنی، جھوٹی معیشت کی بھی انہوں نے کہانیاں سناتے رہے، قوم کو گمراہی میں رکھا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں، 2 باتیں انہوں نے کہیں، ایک تو پہلے یہ بتائیں نا میاں نواز شریف کے دور میں کون سے آدھے انار سے گلاس بھرتے رہے ہیں، مجھے وہ تو بتائیں۔ ایک منٹ، یعنی 40 سال کی بے ایمانی وہ ایک طرف رہ گئی، ابھی 9 مہینے والی حکومت سے آپ یہ توقعات رکھ لی ہیں، تو کہانیاں مسلم لیگ نون کا شعر ہے، یہ کہانیاں سنا کے تو قوم کو گمراہ کرتے رہے۔ نمبر 2 ان کے پاس کہانیاں ان سے آپ صرف کہانیاں سنیں گے، اب دوسری انڈسٹریز بند ہوئی، تاریخ گواہ ہے، پاکستان کی معیشت کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، انڈسٹریز بند ہونا شروع ہوئی مسلم لیگ نون کے دور میں۔ بنگلہ دیش میں ساری آپ کی دھاگے کی اور کپڑے کی یہ ساری انڈسٹریز موو ہوئی بنگلہ دیش میں مسلم لیگ نون کے دور میں، یعنی 9 مہینوں میں یہ انڈسٹریز بند ہو گئی۔ 300 انڈسٹریز میں مجھے کسی 5 کے نام بتا دیں، یہ سر 300 انڈسٹریز کا انہوں نے کہا نا، میں نے تو نہیں کہا، آپ ان میں سے کسی 5 کا نام بتائیں جو بند ہوئی۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ساری انڈسٹری چلی گئی بنگلہ دیش میں، ایوبی صاحب آپ مجھے وہ 5 انڈسٹریز کے 3 میں سے کوئی 5 کے نام بتا دیں، آپ بتائیں سنیں ان کے نام ذرا نوٹ کریں، بتائیں کون سی انڈسٹریز بند ہوئی۔ ہو رہی ہے ٹیکس کی، اگر مسلم لیگ نون نے یہ ظلم کیا اس وقت کے تاجروں پہ، وہ تاجر یہاں سے کوچ کر گئے، وجہ کیا تھی؟ تو پھر یہ خود ایڈمٹ کر گئے کہ انڈسٹریز کی بندی شروع ہوئی مسلم لیگ نون کے دور میں۔ انہوں نے ٹوٹلی پاکستان تحریک انصاف کی عمران خان کی حکومت کے دور میں مجھے 5 انڈسٹریز کے نام بتا دیں جو بند ہوئی۔ انہوں نے سارا دار و مدار جو ہے وہ ٹیکسوں پہ رکھ دیا ہے، بچے کی گولی کی ٹافی سے لے کے۔ آپ آئیں کم ٹو دا پوائنٹ، مجھے اس چیز کا جواب دیں۔ میں جواب دے رہا ہوں، 5 انڈسٹریز کے نام بتائیں جو تحریک انصاف کے دور میں بند ہوئی۔ بات ٹیکسوں کی ہو رہی ہے کہ انہوں نے مسلم پی ٹی آئی کی حکومت نے بچوں کی گولی کی ٹافی سے پہ ٹیکس سے شروع کر کے ہر چیز یار یہ ملک لوٹ کے کھا گئے، انہیں ٹیکس پہ گولی پہ ٹیکس لگانے کی تکلیف ہو رہی ہے۔ راؤ صاحب دیکھو ایک دیکھیں ہمارے سے ایوبی صاحب ایک آگے بڑھنے سے پہلے آپ یہ دیکھیں بجلی کا بحران ختم ہوا، شہباز شریف صاحب کی آپ نہلی کی حد دیکھیں کہ جس دن ان کا دور ختم ہوا انہوں نے کیا کہا قوم کے ساتھ کہ آج تک بجلی پوری، کل سے ہو تو ہم ذمہ دار دیں۔ یار یہ تو جان چھڑا کے بھاگے تھے۔ پاکستان تحریک انصاف نے، ہمارے جو انرجی منسٹر تھے عمر ایوب، انہوں نے اس پہ فوکس کیا، حکومت کی بہترین پالیسی رہی، پوری قوم نے دیکھا یہاں پہ پورے 9 ماہ میں۔ مجھے بتائیں ان کے دور میں کیا ہوتا تھا؟ 5 سے 6 گھنٹے کے لیے صرف بجلی آیا کرتی تھی۔ سر بجلی کا بحران ختم ہوا، انڈسٹریز تو بحال ہوئی۔ ان سے آپ یہ پوچھیں، آپ ان سے یہ پوچھیں کہ جو 300 انڈسٹریز بند ہوئی ہیں ان میں سے 5 کے نام بتائیں۔ 12,000 میگا واٹ میں ان کا مسلم لیگ نون کا کافی اگر یہ آپ کے دعوے کی نفی کرتا ہوں، اگر انڈسٹریز میں بجلی انہوں نے پوری کی پاکستان میں تو شہباز شریف صاحب نے کیوں کہا کہ کل سے بجلی ہوگی تو ہم ذمہ دار نہیں دیں؟ وہ سر جانے دیں، خدا کا نام لیں، خدا کا نام لیں سر۔ آپ نے یہی جھوٹ بول بول کے قوم کو گمراہ کیا اور خود آپ۔ یہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، آن دی ریکارڈ ہے مسلم لیگ نے 12,000 میگا واٹ بجلی دی، آج اس کے ثمرات ساری قوم لے رہی ہے۔ یعنی میٹھا میٹھا ہب، کڑوا کڑوا تھو، معیشت ڈوبی ان کی طرف سے، وہ آ گئی پی ٹی آئی کے اوپر، بجلی پوری ہو گئی، وہ اقتدار ان کا۔ الحمدللہ سر یہ 12,000 میگا واٹ کی بجلی کا ثمرات جو ہے پوری قوم اس وقت لے رہی ہے ماشاءاللہ۔ اور وہ جو بجلی بحران کی انہوں نے کریڈٹ تو لے لیا، لیکن جو انڈسٹری نیچے گئی اس کا کیوں نہیں یہ اعتراف کرتے؟ 1 میگا واٹ بجلی انہوں نے بنائی ہے پی ٹی آئی حکومت نے، تو بتائیں
کہ ہم نے جی یہاں سر ایک میگا واٹ آپ ایوبی صاحب ایک منٹ ہم نے کوئی بجلی نہیں بنائی. آپ مجھے 300 انڈسٹریز جو آپ نے دعویٰ کیا کہ بند کی ہیں ان میں سے 5 بتائیں. نہیں نام بتائیں ان کے نا, کون کون سی انڈسٹریز بند ہوئی نام بتائیں. میں انڈسٹریوں کے نام بتاؤں بتائیں نا جی, جو بند ہوئی ہیں تالے لگے ہوئے ہیں ٹیکسوں کی وجہ سے. اچھا لگے ہوں گے, مجھے ان میں سے 5 کے نام بتا دیں. لگ چکے ہیں بھائی, بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے. اچھا یہ بڑا سوال ہے, 300 انڈسٹریاں بند ہو گئی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. انتقام کی سیاست جو کو الزام اب پی ٹی آئی کی حکومت پہ لگ رہا ہے بار بار, سیاسی انتقام نہیں جا رہا ہے. مسلم لیگ نون کے بندوں کو بھی, پیپلز پارٹی کے بندوں کو بھی جیلوں میں دھکیلا جا رہا ہے. یہ ان کا جو الزام ہے درست ہے. اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ یہ دیکھیں نواز شریف صاحب کس دور میں گرفتار ہوئے؟ جی جو ان کو اپنی حکومت تھی. تو پھر اس وقت عمران خان تھا. نہیں کوئی نہیں, وہ چیئرمین نیب کس نے لگایا؟ انہی کا ہے, پیپلز پارٹی کا اور نون لیگ کا. تو پھر انتقامی کارروائیاں, یعنی ہم اقتدار میں آنے سے پہلے انتقامی کارروائیاں شروع کر دی ہم نے. ثناء اللہ کو سر وہ اب دنیا وہ سر رانا ثناء اللہ صاحب, دیکھیں میری بات سنیں, رانا ثناء اللہ صاحب کو تو آپ ایک ذرا سائیڈ میں رکھیں نا. احتساب کا عمل شروع ہوا ملک میں پاناما کے بعد. پاناما ان کے دور میں آیا. شہباز شریف چیف منسٹر تھے جب ان کے بڑے بھائی وزیر اعظم اپنے عہدے سے بھی گئے اور گرفتار بھی ہوئے. کیا اس وقت تحریک انصاف تھی حکومت میں؟ ٹھیک ہے. اچھا اب آ جائے رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف. یہ اتنا بڑا سکینڈل ہے سمگلنگ کا, منشیات کا, آپ کو آنے والے دن ثابت کریں گے کہ اس میں کس کس قدر بڑی شخصیات شامل تھیں. اگر میری بات سنیں, عدالتوں سے ان کو ریلیف ملا, نواز شریف صاحب کو بیل ہوئی, نواز شریف صاحب کو علاج کی سہولتیں ملی, یہی عدالتیں تھیں نا. یہی عدالتوں میں اگر کوئی آپ کہتے ہیں کہ انتقامی کارروائی ہے تو عدالتوں میں پروف کریں. احتساب سے کچھ ملا, پاکستان تحریک انصاف نے ان سے وصول کیا. اگر تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں, نہیں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لٹو تے پھٹو کی پالیسی بنا لیں کہ ایک بندہ آیا, حکمران بنا, اقتدار سنبھالا, غریب کے ٹیکسوں کا پیسہ کھایا اور پھر اس کو جب اقتدار جاتا ہے تو اس کو جانے دیا جائے, پھر اس طرح کر لیں. نہیں, احتسابی نظام چلنا چاہیے. یہ تو احتساب کے بعد ہی شفافیت آتی ہے. شفافیت کیا ہے؟ احتساب کا عمل پاکستان تحریک انصاف کے گرد نہیں گھوما. پاکستان ابھی حالیہ, ابھی 15 دن پہلے ہمارے جو صوبائی وزیر جنگلات تھے ان پہ بھی چارجز سے, وہ بھی مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں. اس سے پہلے ہمارے جو وزیر اعلیٰ کے امیدوار تھے اور موجودہ سیٹ اپ میں وہ سینئر صوبائی وزیر تھے, کیا احتساب کے عمل میں وہ نہیں آئے؟ کیا انہوں نے عدالتوں کو فیس نہیں کیا؟ کیا ان کے مقدمات نہیں چل رہے؟ ایسے پارلیمنٹرین بیٹھے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جن کے اوپر کیسز ہیں نیب کے, لیکن وہ ریفرنس بھی دائر ہیں, لیکن کوئی کارروائی تو نہیں ہو رہی ان کے اوپر. میری بات سنیں, افضل صاحب کیوں نہیں ہو رہی؟ جی وزیر جنگلات ہمارے گئے, جی وہ تو چل رہے ہیں نا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم وہ یہ کہنا شروع کر دیں کہ سارے پی ٹی آئی کے جن کے خلاف ریفرنسز ہیں اس کو اندر کر دیں, یا ہم نے روکا ہوا ہے؟ اچھا دیکھیں, بلا تفریق احتساب کا عمل چل رہا ہے, حکومتی مشینری احتساب ہو رہا ہے. جو احتساب ان کا پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے, وہ کہہ رہے ہیں ان کے اپنے وزیر بھی جا چکے ہیں, دوسرے بھی جا چکے ہیں. رانا ثناء اللہ ابھی یہ نیب کا چیئرمین تو نہیں گیا؟ نہیں, نیب کا جب وہ کہہ رہا تھا کہ میں ہاتھوں سے لے کر پتہ نہیں کہاں تک کے اچھا لوں گا, اب یہ اسی طرح لے جائیں گے. وہ ہاتھوں سے سر سے پاؤں تک چومنے والے کو لائے کون؟ ٹھیک ہے جی, سر سے پاؤں تک چومنے والے کو لائے کون ہے؟ میری بات تحریک انصاف تو نہیں لائے, عمران خان تو نہیں بول رہا. اب میری بات مکمل ہونے دیں. یہ تو احتساب کر رہے ہیں نا, احتساب کر رہی ہے جی پی ٹی آئی حکومت صاحب کر رہی. اب نیب کے چیئرمین جو حرکت کی ہے, غیر اخلاقی حرکت, سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی ہے, دوسرے میڈیا اچھا پھر آپ ایوبی صاحب کے وہ غیر اخلاقی حرکات جو ان کے قائدین کرتے رہے اس کا تو بھی جواب ہے. جو ان کے قائدین کرتے رہے غیر اخلاقی حرکات, اس کا جواب کون دے گا؟ اس کا احتساب ہوا ابھی تک؟ اس کو عہدے سے فارغ کیا, اس کا ہمارا تعلق نہیں. ایوبی صاحب ایک قوم کا تعلق ہے. ایوبی صاحب ایک منٹ, جو ان کے قائدین, ایوبی صاحب ادھر دیکھیں, ایوبی صاحب ادھر چیئرمین نیب کا یہ موجودہ کنڈیشن جو تھی اخلاقی پستی کا مظاہرہ کیا, برخاست کر کے اس کا انکوائری کی, اس کی اچھا آپ نے یہ باتیں کی ہیں کہ آپ کو زیب دیتی ہیں, کیا وہ حرکات جو ان کے قائدین کرتے رہے ان کو زیب دیتی ہیں؟ شہباز شریف اور نواز شریف کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں, بات سنیں, وہ ریاست کے بڑے ہو کے انہوں نے قوم کی بیٹیوں کے ساتھ کیا کیا. خان صاحب مجھے بریک کا کہا جا رہا, بریک سے بعد آپ سے گفتگو کو یہاں سے کنٹینیو کریں گے. ناظرین چھوٹا سا کمرشل بریک ہمارے ساتھ رہیے گا.